बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे आप लोग बराह रास्त हर रोज़ की तरह इस वक्त भी देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा के फॉर्मेट को आप लोग जानते हैं। जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं वो भी हमारे साथ शामिल होते हैं, और जो अब आप कॉल करना चाहते हैं प्रोग्राम में, उनके लिए भी आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर नंबर्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। आप नंबर्स को नोट कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल हमारे साथ हो सकते हैं। आप अहबाब की रहनुमाई के लिए जो शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आप सब की वो रहनुमाई करते हैं। मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब पीरज़ादा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह पीर साहब। उनके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, इस्तिखारा में आप इनकी ज़ियारत करते रहते हैं, गाए बगाए हमारी दावत पर ये तशरीफ़ लाते हैं। आज के प्रोग्राम में भी एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरम पीर मियाँ ताहिर याकूब साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे मियाँ साहब, और सलाम पेश करते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम इस्तिखारा में। कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं ताकि फिर मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर जाया जा सके। आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर उनको हम शामिल करते हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? मेरे ससुराल हैं जी कलर कार के मल्ला फारूकिया में। क्या सवाल है? मेरे जो ससुराल है ना, मेरे ससुराल वो मल्ला फारूकिया कलर कार में रहते हैं। अच्छा जी। तो मैं इधर सरगोदा में होता हूँ। ठीक है। उन्होंने अपनी बहन का निकाह करके मुझे दी है, 5-7 साल हो गए हैं। अच्छा जी। लेकिन रखी उन्होंने अपने पास है, निकाह मेरे साथ है, मनकूआ मेरी है, तो रहती वो भाइयों के पास है। भाई उसे आने ही नहीं दे रहे, वो अपने पास रख लें। मेरा सवाल यह है कि क्या हमारे मजहब में, इस्लाम में ये बात जायज़ है, ये सवाब वाली है या गुनाह वाली है? मुझे आप पहले ये बताएं कि ना आने की वजह क्या है? ना आने की वजह मैं नहीं बता सकता। वो औरत, वो भाई नहीं उसके आने देते, भाई उनके भाई, उनका कारोबार है कि वो पहले भी उसके 2 खामन, उन्होंने तलाक ली थी, उन्होंने दो खामन से, तीसरा खामन गलती से मैं बन गया। अल्लाह खो। अच्छा जी, चलें ठीक है जी, हम इंशाअल्लाह आप मेहरबानी करके उनको समझाएं कि वो मेरी जो कि निकाह में है, मेरी मनकू है, वो मेरी बीवी मुझे भेजें, वापस भेजें, मेहरबानी करें। चले ठीक है जी मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। हम यकीनन यहाँ से एक पैगाम दे सकते हैं जितना हमसे हो सकता है, और ये सवाल जो आपने किया कि शरई तौर पर ये मामला कैसा है ये बता सकते हैं। अब वो एफ़र्ट, वो सारे मामला तो यकीनन आप नहीं कर रहे हैं। अगर 6-7 साल का अरसा हो गया है तो वो निकाह के बाद भी अपने घर रहें, उनके भाई आने नहीं देते। फिर कुछ मसाइल हैं जो आपने कहा कि मैं बताना नहीं चाहता। हमने फोर्स भी खैर नहीं किया आपको कि आप वो हमें बताएँ, ज़ाहिर है कुछ पर्सनल चीज़ें होंगी, लेकिन ये फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आप इंतहाई रिलैक्स हैं इस मामले में। मतलब अगर आपको बाकी की चीज़ें भी करनी पड़ें, कुछ नेगेटिव तरीके से भी जाना पड़े, तो यकीनन आपको जाना चाहिए अगर आपके निकाह में वो हैं। तो बहरहाल हम रहनुमाई करते हैं, कुछ उनको भी पैगाम जाएगा पीर साहब की तरफ से, कुछ आपको ये भी शरई बताएंगे कि निकाह के बाद औरत का वहाँ रहना और इस तरह ज़बरदस्ती वहाँ रखना क्या मामला है इस हवाले से। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब। जज़ाकल्लाह। मेरे भाई, आपने जो सवाल किया है, आपके पास 2 हक़ हैं। आपने शरअ की बात पूछी है, अब आप अपनी जगह पे सवाल कर रहे हैं, दूसरी साइड जो है उनकी सूरत हाल तो हमारे सामने नहीं है। बिल्कुल ऐसे कि वो बीवी अपनी मर्ज़ी से बैठी है, कोई ज़बरदस्ती आज के दौर में मैं नहीं समझता कि माँ बाप या बहन भाई किसी लड़की को ज़बरदस्ती अपने घर में बिठा लें जब तक कि उसकी रज़ामंदी ना हो। अब शरअ अपनी जगह पे है कि अगर उसका निकाह है तो उनके भाइयों को इस मसले को हल करना चाहिए और आपकी तरफ भेजना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 हक़ हैं। पहला हक़ है कि आप अगर अपना घर आबाद करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि मेरी बीवी ठीक है और मेरे घर में आके मेरा घर ठीक रहेगा, और आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, तो आइली कवानीन मौजूद हैं। आप बजरिया कोर्ट आप रुजू करें,
اور وہاں سے آرڈر لیں اور اپنی بیوی کو گھر لے جائیں. یہ ہے ہمارا قانون کہ آئلی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بذریعہ کورٹ اپنی بیوی کو گھر میں لا سکتے ہیں اگر اس کی مرضی ہوگی تو. زبردستی کورٹ بھی نہیں کر سکتی. سیکنڈ آپشن پہ آپ کے پاس ڈائیورس کا حق ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ میرے گھر میں رہے اور میں زبردستی رکھنا چاہتا ہوں, تو وہ ڈائیورس کا بھی اسلام نے آپ کو حق دیا ہوا ہے. تو یہ دونوں میں سے آپ جس کو چاہیں اختیار کر لیں. اس کے علاوہ آپ نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد استغفار کریں اور اللہ کے حضور میں دعا مانگیں کہ مولا میرے لیے جو بہتر ہے وہ کر دیں. چلیں, درست ہے جی, بہت شکریہ جی. جواب آپ تک پہنچ گیا جی. کافی تفصیل سے پیر صاحب نے رہنمائی کر دی ہے. شرعی طور پہ جو معاملات ہیں, ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اس معاملے میں, وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے. اور پھر دعا بھی آپ کے لیے انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں. وہی بات پیر صاحب نے بھی کہی کہ ظاہر ہے ایک طرف کی بات سن کر مکمل جو ہے وہ فیصلہ ہے, جواب تو کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. بہرحال آپ کی رہنمائی بھی کر دی ہے, باقی جیسے آپ کو اب ٹھیک لگتا ہے جو آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, میں ناصر صاحب بات کر رہا ہوں جی کھاریاں سے. تو میرا پرابلم یہ ہے, میں نے 2 دفعہ اپلائی کیا تھا باہر کے لیے نا, 2 دفعہ دونوں دفعہ کوئی نہ کوئی بندش ہو جائے, کوئی نہ کوئی مطلب آ جاتا ہے راستے میں نا. پہلے میں نے اپلائی کیا تھا باہر جانے کے لیے, تو میں نے جانا تھا چوتھے مہینے میں, اب تک دوبارہ وہی کام شروع ہو گیا, اگلے سال سے وہی مسئلہ آیا ہے. ابھی تک جانا پھر 2 مہینے اور ڈیلے ہوتے جا رہا ہے. وہ میں نے چیک کرنا تھا اس کے بارے میں. اچھا جی, کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ والدہ کا نام ہے بی بی رابعہ خاتون. باہر کس جگہ کے لیے آپ نے سفر کرنا تھا؟ میں نے باہر جو ہے نا یہ کانگو کے لیے سفر کرنا تھا جی. کس کے لیے؟ کانگو. اچھا ٹھیک ہے جی. چلے ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں میرے بھائی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. پہلے کی صورتحال تو یقیناً کچھ اور تھی, سفر آپ نے کرنا تھا اور معاملات کس انداز میں تھے, آپ کا ویزا نہیں تھا یا آپ کا سفر ہو نہیں رہا تھا. تو اب تو خیر کنڈیشن کچھ اور ہے. اس عالمی وبا کے بعد آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سارا نظام اس وقت ڈسٹرب ہے, اور بہت عرصہ ابھی تک تو ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کا سفر اور کاروباری بھی جو مراکز ہیں وہ شاید نہ کھل سکیں. تو فی الوقت ان کے لیے پھر کیا ہو سکتا ہے محترم کے لیے؟ دیکھیں, پڑھنے پڑھانے میں تو کوئی حرج نہیں جی ہے. بالکل, اللہ ہو سکتا ہے ان کی پڑھائی سے پوری امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں. تو میرا بیٹا آپ نماز کی پابندی کریں, کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے نا تو بعض ہمارے کالر جو ہیں وہ جب بیک کال دوبارہ کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے 11 دن پڑھ لیا, ہم نے 21 دن پڑھ لیا, ہمارا کام نہیں ہوا. لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے ریگولر نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. تو میں اپنے کالر سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ دوبارہ کال کریں اور آپ ہمیں بتائیں کہ میں نے وظیفہ آپ کے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط کے مطابق پڑھا ہے اور میں نے تعداد پوری کی ہے اور میں نے جتنے دن بتایا اتنے دن پڑھا ہے. ساتھ یہ ضرور بتایا کریں کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے رہے ہیں. یہ کوئی کالر جو ہے نا یہ بیک دوسری کال پہ بتاتا نہیں ہے, یہ پہلے بتائیں پھر ہم آپ کو اگلا سبق بتائیں گے. تو میرا بیٹا آپ نماز پڑھیں, نماز کی پابندی کریں. اس کے علاوہ آپ ہر نماز کے بعد یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو, آپ نے ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے اور اللہ کو اپنا وکیل بنانا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ دعا کریں, اللہ رب العالمین جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. آمین جی, آمین, جزاک اللہ, بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں محمد مدثر سے بات کر رہا ہوں یمانی سے. جی میرے بھائی بولیے. میں نے آپ سے ایک بات, میں ضلع میں یمانی سے آواز آ رہی ہے؟ ٹی وی کا والیوم آپ ذرا بند کریں اپنا. ٹی وی کا والیوم بند کر کے سوال کریں, آپ کی مہربانی میرے بھائی. جی ہاں جی, بتائیں کیا مسئلہ, بولیں. ہمارے ایک بانجی ہے, اس میں گھر میں ایک پتری ہے نا, پتری. اچھا, اس میں درد ہوتا ہے اور ابھی اس کو ڈاکٹر نے دوائی دی 3 دن کی. اب اس کے 3 دن اس کو کروانا ہے. اچھا جی.
اور اس کی سر بھی بہت زیادہ درد ہے، اس کے لیے کیا دوا چاہیے؟ چلے بتاتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. سوال آپ نے کیا ہے اپنے بھائی کے لیے جن کے لیے بھی جو پتھری کا مسئلہ آپ نے بتایا ہے. وقت بہت زیادہ آپ لوگ ضائع کرتے ہیں, مہربانی کیا کریں. کنٹرول روم سے آپ کو پہلے بارہا کہا جا چکا تھا کہ اپنے ٹی وی کا والیوم آپ بند رکھیں. نہ تو سوال کی سمجھ میں آتی ہے, نہ بات ٹھیک سے ہو پاتی ہے, پھر آپ کو جواب بھی نہیں ملتا ہے, پھر آپ کال ملاتے رہتے ہیں اور پھر آپ بعد میں اظہار بھی کرتے ہیں کہ کال ہماری ملتی نہیں ہے. میں سب کچھ ان کے بھائی کے بارے میں رہنمائی کریں. پتھری ہے اور اس کے بعد کیا معاملات ہیں آپریٹ وغیرہ کے, یا روحانی طور پہ کچھ ان کی رہنمائی سے. یہ ہے کہ درد پتھری ہے تو درد یقیناً ہوتی ہوئی کافی زیادہ, تو پانی لے کر اس پہ 11 مرتبہ روزانہ تیسرا کلمہ شریف پڑھ کر پھونکیں اور اس کو پینا شروع کریں. روٹین میں پیتے رہیں, انشاءاللہ بہت جلدی ان کی جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. مگر ضروری وہی ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے, وہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے گا. اس لیے مگر 11 مرتبہ روز پانی میں خود دم کریں اور اس کو پینا شروع کریں. چلے جی, اللہ مہربانی کرے. 11 مرتبہ یہ جو ہے وہ پڑھ کے دم کے لیے پانی سورہ ٹھیک ہے, تیسرا کلمہ یہ آپ نے کرنا ہے اپنے بھائی کے لیے. آپ خود بھی کر سکتے ہیں, آپ کے بھائی اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو پتھری وغیرہ کے معاملات بتائے ہیں, روحانی طور پر بھی یقیناً کرم ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ اپنے ڈاکٹر سے اور اپنے میڈیکل سب ٹریٹمنٹ بھی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں کلیئر کرتے جائیں. نازک کچھ جو مراحل ہوتے ہیں وہ پھر مزید جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتے ہیں آگے جا کے. بہرحال دعا کریں گے آپ کے بھائی کے لیے بھی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. کالر ہیں جی نیکسٹ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کریں, کہاں سے؟ روبینہ لیا سے. بتائیے کیا سوال ہے. میں نے آپ کو کل بھی کال دی تھی, میں نے اپنے رشتے کے بارے میں پوچھا تھا, وظیفے بتایا تھا, مجھے لائٹ چلی تھی, سمجھ نہیں آئی تھی. اچھا جی, آپ کی والدہ کا نام؟ نذیرہ بی بی. اور کیا عمر ہے آپ کی؟ 26-27 سال ہے. شادی کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. دوبارہ آپ کی کال مل گئی ہے, چلیں اچھی بات ہے. کل آپ کو سمجھ میں اگر نہیں آئی تو آج اب آپ غور سے سن لیں. پیر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ابھی جو ہے وہ تحمل مزاجی سے بتا دیں. ویسے تو وہ بتاتے ہی بڑے محبت والے انداز سے ہیں, لیکن اب آپ لوگ نوٹ نہ کریں تو پھر اب اس میں ہمارا کیا قصور ہو سکتا ہے رشتے کے حوالے سے. میرا بیٹا انشاءاللہ اللہ کے حضور میں دعا کریں. جتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, بچے بیٹھے ہیں, ہماری بھی دعا ہوتی ہے آخر پہ کہ اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا کرے. یہ ماں باپ کے لیے بہت ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ بچیوں کے اچھے رشتے نہ ملنا. ہماری دعا ہے بیٹا کہ آپ کا اچھا رشتہ ہو جائے. آپ صرف ہماری ایک بات مانیں کہ آپ کم از کم نماز ریگولر پڑھیں, اور جب نماز پڑھیں گی تو یقیناً اللہ کے ذکر سے آپ کے دل کو سکون ملے گا اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گی, اور جتنی بھی دعا کریں گی اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. آپ صرف 11 دن درود تنجینہ پڑھیں. روزانہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے درود تنجینہ, اور 11 دن پڑھنا ہے. کوئی ایک ٹائم فکس کر لیں دن میں, اور اس وقت آپ اس کو پڑھیں اور اپنے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ جی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے جواب بھی اپنا سن لیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے اور اچھے اسباب اسپیشلی رشتے کی صورت میں آپ کے لیے میری بہن پیش کرے انشاءاللہ. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کریں؟ میں سنا بات کر رہی ہوں لاہور سے. ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں, پھر بتائیں کیا سوال ہے آپ کا. میرے نا سر میں درد رہتا ہے. پورے سر میں درد ہے کہ آدھے سر میں؟ پورے سر میں نہیں, آدھے سر میں. آدھے سر میں درد. ٹھیک, کب سے ہے یہ مسئلہ؟ یہ تھوڑے دن پہلے سے ہی درد ہو رہی ہے, اور میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا. استخارہ کس بارے میں؟ یہی کہ جی شادی نہیں ہوئی, ویسے ہی میں نے استخارہ کروانا تھا. اچھا جی, کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ میری مما کا نام روبینہ. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج ہے 23 سال. اچھا جی,
چلے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ جواب دیں گے. پیر صاحب بھی چونکہ آدھے سر کا جو درد ہے اس کے لیے کچھ وظائف اور تعویذات کی صورت میں خاص چیزیں ہیں پیر صاحب کے پاس لاہور سے ہیں، اور کچھ اس کے رشتے کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ کیا ان کے لیے ہو سکتا ہے. بیٹا درد شقیقہ کے لیے تو آپ کو زحمت کرنا پڑے گی، چینل پہ آ جائیں آپ. ہمارا پروگرام ریگولر ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ 3 دن کا ایک دم جو ہے نا دم ہے، تو وہ چینل پہ آپ تشریف لائیں اپنے کسی بھائی کے ساتھ یا باپ کے ساتھ، تو وہ انشاءاللہ دم کر دیں گے. درد شقیقہ تو ٹھیک ہو جائے گی آپ کی. اس کے علاوہ شادی کا مسئلہ ہے تو شادی آپ نماز پڑھیں، اور آج کل ویسے بھی عشرہ مغفرت ہے، رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے. آپ جتنی دعائیں مانگ سکتی ہیں اللہ کے حضور میں، اور کثرت سے قرآن مجید پڑھیں، وہ دعا مانگیں. اس مہینے کے اندر آپ کے لیے صرف یہی وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. روزے رکھیں، نماز ریگولر پڑھیں، اور کثرت سے قرآن مجید کو جتنا زیادہ پڑھ سکتی ہے کیونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور استغفار کریں. انشاءاللہ اسی کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. چلیں اللہ مہربانی کرے جی انشاءاللہ. جو بھی آپ نے سوال کیے دونوں کے بارے میں قبلہ پیر صاحب نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ سر میں محمد سجاد جنٹ سے اٹک سے بول رہا ہوں. جی میرے بھائی بولیے. سر میں بے روزگار ہوں، کوئی عمل بتا دیں نوکری کے سلسلے میں. بے روزگار ہیں؟ اچھا، تو کوئی کام کوئی ہنر وغیرہ جانتے ہیں آپ؟ نہیں کام نہیں جاتا. 35-36 سال عمر ہے میری تقریباً. اچھا، اور مطلب اپلائی وغیرہ بہت کیا لیکن کہیں کام جاب وغیرہ نہیں مل رہی. چلیں انشاءاللہ میاں صاحب سے گزارش کرتے ہیں وہ آپ کی رہنمائی کریں کسی کام کے لیے، کاروبار کے لیے، کہ ایک تو آپ کا خواہش مطلب جو آپ نے بتائی اور دل بھی کرے کہ کام ہو، اور دوسرا کام مل بھی جائے اس انداز میں. دونوں صورتوں میں کچھ رہنمائی. اللہ خیر فرماتا ہے. یہ روزانہ آیت کریمہ 313 مرتبہ روٹین بنا لیں، روز پڑھا کریں. 10-15 منٹ لگتے ہیں، اس کو پڑھنا شروع کریں، اور انشاءاللہ جاب بھی ہوگی، معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، ان کے لیے کوئی بہتر اسباب بن جائے گے. کیونکہ حالات اس وقت ویسے بھی نوکریاں کم ہیں، مگر انشاءاللہ یہ پڑھنا شروع کریں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ روٹین میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ بہت جلدی ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دے گا. آمین جی آمین انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کریں؟ جی عبدالستار بات کرتا ہوں. بات کریں لیکن والیوم بند کر دیں ٹی وی کا. اچھا ٹھیک ہے. مردان سے بات کرتے ہیں. مردان سے. جی بولیں بولیں بتائیں. اچھا یہ بات ہے ہمارا یہ شادی کا پروگرام یہ نہیں ہوگا. شادی کا پروگرام نہیں ہو رہا؟ شادی کا پروگرام نہیں بنا سکتا ابھی تک. شادی کا کوئی چانس نہیں لگا. ہونا چاہیے ہونا چاہیے. کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ ہاں شیخ سلطان. ٹھیک ٹھیک. کیا عمر ہے آپ کی؟ ہماری عمر ہے 32 سال. اچھا جی چلے ٹھیک ہے جی میرے بھائی، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہمارے جو علاقے ہیں سندھ کے اور پھر جو پہاڑی علاقے ہیں ہمارے دوسرے ناردرن ایریاز اور بھی جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ ہر جگہ کا ایک اپنا حسن ہے، گفتگو کا انداز، بولنے کا، سارے معاملات. تو یہ بھی ہمارے بھائی اپنے انداز میں بتا رہے تھے کہ میری شادی کا معاملہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ پیر صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں جی، رہنمائی بھی کر دیں گے، اور اگر کچھ ہوگا آپ کے لیے وظائف کی صورت میں تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. جی پیر صاحب. ویسے مجھے خوشی ہوتی ہے جی جی کہ چلیں کسی اور سنت کو ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے لوگ بڑے جو ہے نا وہ فکر مند ہوتے ہیں. بالکل ایسے پابند ہیں. ہاں جو مشکل سے ادا ہو رہی ہے اس کے لیے فکر مند ہیں، اور جس سنت کو ہم بڑا آسانی سے ادا کر سکتے ہیں اس سنت کو ہم ادا نہیں کرتے. چلیں میرے بھائی آپ کی اس خواہش کا بھی احترام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر آپ کو دے گا کہ چلیں حضور کی کسی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہی انسان جو ہے وہ فکر مند ہو کہ میں اس کو ادا کر لوں. آپ نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد آپ نے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں آپ.
اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کو اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے کہ یا اللہ یہ میری حاجت ہے، اس کو پورا فرما دے، کیونکہ سارے کام اللہ رب العالمین نے کرنے ہیں۔ ہم بتا سکتے ہیں، ہم بھی سوال کرتے ہیں، آپ بھی سوال کریں اللہ کے حضور میں، اللہ انشاءاللہ آپ کی اس مراد کو پورا فرمائے گا۔ آمین آمین، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ دعا بھی کریں گے انشاءاللہ اور وظائف بھی آپ کو پیر صاحب نے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، ہماری دعا بھی ہے جی انشاءاللہ کہ آپ کے معاملات جو بھی ہیں، شادی کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو ان وظائف کی جو ہے وہ صورت میں انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا اپنے۔ مزید بڑھتے ہیں جی آگے، نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام حضرت صاحب جی کون بات کر رہے ہیں؟ گھر میں محمد افضل جی میرے بھائی بولیے۔ جی ہمارے گھر میں سب لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں آپ کے گھر میں؟ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جی یہ حضرت صاحب سے پوچھنا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا جی۔ سمجھ میں پہلے نہیں آ رہا تھا، لیکن دوبارہ جب آپ نے کہا گھر میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں آپس میں سارے معاملات، ظاہر ہے جب لڑائی جھگڑے کے معاملات گھر میں ہوتے ہیں تو اتفاق میں بھی برکت نہیں رہتی ہے اور بھی چیزیں بہت ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہیں معمولات زندگی کی انسان کی، تو اس کے لیے کچھ ان کو بتائیں کہ گھر میں پیار اتفاق جی وظیفہ ہے کہ جی گھر میں کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ تمام لوگ کوشش کریں جتنا زیادہ پڑھ سکیں درود پاک پڑھنا شروع کریں، تاکہ انشاءاللہ اس سے یہ سب معاملات ان کے ٹھیک ہوں گے۔ صرف درود پاک، نماز تو پڑھنی ہی ہے مگر درود پاک کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم بھی ڈالے گا اور ان میں محبت بھی پیدا ہوگی اور انشاءاللہ ان کے جو لڑائی جھگڑے ہیں کم ہوں گے، مگر تمام لوگ گھر کے والے پڑھیں اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ سکون سے گھر میں سکون آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جی، بہت شکریہ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت غفلت ہم سب لوگ برتتے ہیں اس معاملے میں کہ مطلب بالکل بھی گھر میں ماحول ہمارا دینی نہیں ہوتا ہے اور پھر نماز اور سسٹم سارا جو ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے، قرآن گھر پہ کبھی تلاوت نہیں ہوئی ہوتی ہے، تو پھر خیر و برکت کا تقاضا ہم کس انداز میں اپنے رب کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں؟ کچھ انداز میں تو یہ معاملات اپنے گھر پہ ہونے چاہیے، روٹین کے ساتھ چلے اگر بندہ نہ بھی کرے لیکن وقفے وقفے سے اپنے گھریلو معاملات کو ٹھیک رکھنے کے لیے، تو پھر آپ دیکھیے گا کس قدر فرق محسوس کرتے ہیں آپ اپنے سارے معاملات میں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ مجھے رمضان سے ایک ہفتہ پہلے اسلام سے بات کی تھی، تو میں نے چمیلی کا تیل اور کچھ وظیفہ بتایا تھا، تو وہ کیا ہے کہ اس سے تو کوئی فرق نہیں۔ ہیلو، ہاں جی 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 بتائیں۔ ہاں جی، رمضان سے پہلے اسلام کی بات کی تھی بچے کی۔ اچھا جی، وہ چمیلی کا تیل اور انہوں نے کچھ وظیفے بتائے تھے جو ہم نے کیے ہیں، جس سے کوئی فرق نہیں پڑا اس سے، جس میں وہ کبھی کبھی بےہوشی ہو جاتا ہے نا، اس سے کام بازی میں لگتا ہے، میں مارتا ہے، تو وہاں سے جاتی ہے، تو اس طرح کا مسئلہ کہ ہم چاہ رہے تھے کہ پہلے بھی ہم نے کافی دیکھ لیا۔ میری بات سنیں آپ میری بہن، وہ بچے کا مسئلہ کیا تھا؟ بچے کا تعلق میں جان نہیں گر جاتا ہے، گر جاتا ہے، پر اس کی اچھی لگی ہے، صحیح بھی اس کا صحیح ہے، لیکن ڈاکٹری یہ بتایا تھا کہ اس کی دماغ کی کوئی نس بند ہے، تو وہ بھی جب دوائی دیتے ہیں تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی فرق نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کیا بتا کبھی کبھی جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ کوئی اور خراب۔ اچھا چلیں، میری بات سنیں، ٹھیک ہے میری بہن، اگر ہمارے کنٹرول روم میں سوال ان کا مکمل سمجھا گیا ہے تو ہمیں بتا دیا جائے، اگر نہیں تو پھر جو مجھے سمجھ میں آیا، چونکہ آواز آپ کی بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، بچے کے بارے میں آپ نے کہا کہ رمضان سے پہلے شاید یہاں آپ نے کال کی تھی تو اس کی بیماری کے لیے کچھ آپ کو وظائف بتائے گئے تھے بچے کو؟ جی، تو اگر آپ بند کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایسا بتا دیں کہ آپ کے پاس ہم لے کے آئیں،
چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. بتا دیتے ہیں انشاءاللہ, پیر صاحب دوبارہ سے رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کے بچے کے لیے, اس کے لیے کچھ وظائف جو صحت یابی کے لیے انشاءاللہ. پہلے کچھ بتائے گئے تھے لیکن شاید وہ کہہ رہے ہیں کچھ فرق محسوس نہیں ہوا ہے. دیکھیں, میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بیٹا جب وظیفہ بتاتے ہیں اور وظیفہ کرتے ہیں, وظیفہ جو بتایا جاتا ہے اس کو اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ شفا ہوگی. آپ نماز پڑھیں اور اس وظیفے کو کنٹینیو رکھیں, اس کو پڑھتے رہیں, جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. چلیں انشاءاللہ جی. وظیفہ جو بھی ہو آپ لوگوں کو جب بتایا جائے تو اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ دوبارہ سے کوشش کر لیا کریں کہ رابطہ ہو جائے. لائیو نہ بھی آپ کی کال ملے تو نمبر چل رہے ہوتے ہیں مزید بھی ٹی وی اسکرین پہ, آپ لوگ واٹس ایپ کی صورت میں اپنا میسج ریکارڈ جو ہے وہ ہم لوگوں کو بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت دیر بعد آپ لوگ سوال کرتے ہیں اور کچھ ہماری طرف سے بھی مطلب یاد میں نہیں ہوتا ہے, تو اس لیے کچھ مسائل پریشانیاں اس حوالے سے بھی ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی, انشاءاللہ آپ کے اس بچے کو بھی صحت والی زندگی دے, ہماری دعا ہے انشاءاللہ. کالر ہیں جی نیکسٹ, شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو سر میں وحید انور بول رہا ہوں منکانہ صاحب سے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں منکانہ صاحب سے بول رہا ہوں, وحید انور. اونچا بولیں میرے بھائی اور بتائیں کیا سوال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, منکانہ صاحب سے وحید انور بول رہا ہوں, قرضے میں بہت برے طریقے سے پھنسا ہوا ہوں. پیر صاحب سے کہیں مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میری قرضے سے جان چھوٹ جائے. اچھا جی, ٹھیک. چلیں انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں جی. وظیفہ بھی بتائیں گے کہ قرضے سے جان چھوٹ جائے, لیکن وظیفے کے ساتھ ساتھ قرضہ تو دینا ہی پڑے گا, ظاہر ہے پھر ہی جان چھوٹے گی. تو میاں صاحب آپ کچھ بھائی کی رہنمائی کریں, ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے, جو بھی کام کرتے ہیں ایک تو کام پر توجہ دیں. قرض کے لیے ایک بہتر ہے یہ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ درود پاک پڑھیں. یہ روٹین بنا لیں, چلتے پھرتے بھی پڑھتے ہیں مگر 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد درود پاک پڑھ کر خود دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کا بہت جلدی قرضہ ادا انشاءاللہ سبب بنا دے گا تاکہ وہ ادا ہو جائے. مگر نماز کے ساتھ روٹین سے 101 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں, بہت جلدی ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اس معاملے میں. چلیں بہتر ہے جی, بہت شکریہ. وہ اصل میں پیر صاحب جو پہلے بہن نے کال کی تھی وہ ہمارے کنٹرول روم میں انہوں نے اپنا مسئلہ نوٹ کروایا ہے. بچہ ان کا 5 سال کا جو ہے وہ مطلب اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے, مطلب پاؤں جو اس کا مسئلہ ہے اصل میں. تو پہلے کچھ وظائف ان کو مجھے یاد, ٹانگیں اس کی کمزور ہیں اصل میں نا, مجھے یاد آ گیا کہ پہلے انہوں نے کال کی تھی. تو اس صورت میں انہوں نے وظائف اصل میں جانے تھے کہ میرے بچے کے لیے کچھ بتایا جائے کہ ٹانگوں کی مضبوطی کے لیے. بتایا نہیں, پہلے ان کو بتایا گیا تھا لیکن کہہ رہی ہیں کہ وہ جو بتایا تھا اس سے کوئی فرق مطلب اتنا خاص نہیں ہوا ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا میرے لیے کچھ مزید ہو سکتا ہے. اصل میں جو پہلے وظیفہ بتایا گیا نا وہ بتایا جائے کہ وظیفہ کون سا بتایا گیا ہوتا ہے. ٹھیک, پہلے میرا بیٹا آپ نا دوبارہ کال اگر آپ ہی مل جائے نا تو وہ بتائیں کہ وظیفہ کون سا بتایا گیا, تو پھر اس کے مطابق ہم بتائیں گے کہ وہ وظیفہ اس کو کنٹینیو رکھنا. فی الحال آپ اس کو کنٹینیو رکھیں, اس کو پڑھتے رہیں, لیکن دوبارہ کال کر کے ہمیں بتائیں تو صحیح نا کہ وظیفہ کون سا بتایا گیا. چلیں بہتر ہے جی. جواب سن لیا جی آپ نے. میری بہن آپ کی کال اگر دوبارہ مل گئی تو ہم آپ سے بات ضرور کر لیں گے. اگر نہ بھی ملی تو آپ ایک میسیج بس ہمیں چھوڑ دیں کہ یہ فلاں وظیفہ جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا تھا پیر صاحب نے یا شاہ صاحب نے یا کسی نے بھی آپ کی جو رہنمائی کی تھی. تو انشاءاللہ رہنمائی دوسرے انداز میں بھی مطلب دوبارہ سے بھی آپ کی انشاءاللہ جو ہے وہ پیر صاحب کی طرف سے کر دی جائے گی انشاءاللہ. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. 7 سال پہلے تقریباً. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے گا. میں قاری صاحب آج تو تقریباً 10-15 سال پہلے بھی میں کرانے اسٹور کا ادھر کاروبار کیا تھا, لاس ہو گیا تھا. لاس ہونے کے بعد میں 2 دفعہ باہر بھی گیا, سعودی عرب سے گئی, لیکن کامیاب نہیں ہوا. ابھی میں پھر اسی جگہ پہ کرانا اسٹور کھولنا چاہتا ہوں. کریانہ اسٹور؟ ہاں جی, اسی جگہ پہ پھر کھولنا چاہتا ہوں. میں جو دیکھنا چاہتا ہوں میرے واسطے ٹھیک رہے گا کہ نہیں. اچھا جی, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نہیں ملا جی. اور آپ کی والدہ کا؟ حنیفہ بیٹی جی. ٹھیک.
چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ کریانے کا جو سٹور ہے وہ انہوں نے کافی سال پہلے بہت ٹھیک ٹھاک پیسے لگا کے بنایا تھا، لیکن اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، لاس ہو گیا۔ تو ابھی اس کے بعد بھی کچھ کاروبار انہوں نے بتائیں کہ وہ کی ہیں لیکن کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ دوبارہ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں کریانے کا ہی کام، اپنا کاروبار اس کا آغاز کروں، تو کیا وہ ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، جاننا چاہ رہے ہیں، یا پھر میں کچھ اور کام وغیرہ کروں اپنے لیے؟ دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو استخارہ بتا دیتا ہوں، آپ خود بھی تھوڑی سی محنت کر لیں۔ اگر تو آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے تو اس کے لیے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ وہ کام شروع کریں اور کوئی پڑھائی بتا دیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی 2 یا 3 کام ہیں کہ ان میں سے میں کس کو چوز کروں، کون سا کام کروں، تو پھر آپ 3 دن کا استخارہ ہے، نماز عشاء ادا کریں، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ ادا کریں، اور سونے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا بصیر و ابصرنی۔ یہ 3 لفظ ہیں، یا علیم و علمنی، یا بصیر و ابصرنی، یا خبیر و اخبرنی۔ 11 مرتبہ ان کو پڑھیں اور 11 مرتبہ اول آخر دروشی پڑھ کے آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا، اور آپ کو جو بھی خواب میں نظر آئے چیز، اگر سبز اور سفید ہے تو سمجھیں جو مقصد آپ کا ذہن میں ہے وہ رکھنا ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر بلیک یا ریڈ نظر آ رہا ہے تو پھر سمجھیں کہ وہ کاروبار میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ 3 دن استخارہ کریں، اس کے بعد پھر ہمیں ہمارے ساتھ رجوع کر لیں۔ چلیں، اللہ مہربانی کرے جی، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ جی بتائیے کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں امتیاز بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ آپ کا چینل بڑی شوق سے دیکھتے ہیں، اور مفتی صاحب کے لیے، آپ کے لیے، پورے چینل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ میں اور میری بیوی، ہماری کچھ نمازیں قضا ہیں جو ہمیں یاد نہیں ہے، کتنی قضا ہیں، وہ کس طرح پڑھنی چاہیے، سوال نمبر 1۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو، غریب ہو، مزدوری نہ کر سکتا تو آیا فطرانہ اس پہ واجب ہے، دینا چاہیے یا نہیں، سوال نمبر 2۔ اور سوال نمبر 3 ہے کہ اپنے والدین کی قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اگر کچھ مالی حالات کمزور ہو، کچھ صدقہ زکوٰۃ دینے کے قابل نہ ہو تو اس کو پھر نمازوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، چلیں انشاءاللہ۔ شکریہ جی، بہت شکریہ جی آپ کا۔ 3 سوال آپ نے کیے ہیں، 2 سوال تو ملتے جلتے ہیں، ایک اپنے والدین کی قضا نمازوں کے لیے، اور دوسرا اپنے اور اپنی بیگم کی قضا نمازوں کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمیں یاد نہیں کہ کتنی ہم نے چھوڑی ہیں، تو بہرحال دوسرا انہوں نے جو اپنے اس کے بارے میں سوال کیا ہے، فطرانے کے بارے میں، کہ اگر کمزور ہو، غریب ہو اور کاروبار نہ ٹھیک ہو تو کیا فطرانے کا اس کے لیے کیا حکم ہے۔ 3 سوال ٹوٹل میں کیوں ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، جو آپ کے ماں باپ کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ قضا کرتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قضا نہیں کر سکتے تو آپ ان کی جگہ پہ نماز قضا نہیں کر سکتے، لیکن ہر ایک نماز کے عوض جو ہے وہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ صدقہ کر دیں، ان کا ذہن میں رکھ کے کہ میرے ماں باپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو ایک نماز کے حساب سے جو ہے وہ صدقہ آپ ایوریج نکال لیں اور صدقہ کر دیا کریں۔ جو آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں جو ہیں ان کا وہ لا تعداد ہیں، ان کی وہ گنتی میں نہیں آ رہی، بہت زیادہ ہیں، تو پھر آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز جو ہے اس کو قضا کر لیں۔ یعنی صبح کی نماز پڑھی ہے تو 2 فرض صبح کے قضا کر لیں، ظہر پڑھی ہے تو 4 فرض ظہر قضا کر لیں، ایک نماز کے ساتھ ایک قضا کرتے رہیں۔ یہ آپ مسلسل اس کو اپنا جو ہے وہ جاری رکھیں جب تک آپ کے ذہن میں نہ آ جائے کہ میری قضائیں جو ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں۔ ایک بندہ غریب ہے کہ وہ فطرانہ دے بھی نہیں سکتا، تو وہ استغفار کرے اللہ کے حضور میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے قبول فرما لے گا، کہ بالکل ہی اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، بالکل غریب ہے، تو دوسرے لوگوں سے فطرانہ وہ مستحق ہے تو وہ فطرانہ دے دیں اسے۔ مطلب ظاہر ہے وہ پھر لے سکتا ہے؟ ہاں لے تو سکتا ہے جی، فطرانہ تو غربا مساکین کا حق ہے، ان کو ہی دینا نا، بالکل وہ فطرانہ انہیں دے دیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بہت سے لوگ اکثر جو ہے وہ یہ قضا نمازوں کے حوالے سے سوال کرتے رہتے ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں اپنی سوچ ہے انسان کی، اچھی بات ہے کہ یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بڑے ایسے مسائل ہیں کہ جن کی طرف توجہ ہمیں دینی چاہیے، مطلب اپنے معاملات زندگی میں۔
تو ساری توجہ پھر اس طرف ہو جاتی ہے لوگوں کی کہ وہ فلاں کی قضا نماز کیسے پوری کرنی ہے، فلاں کی کیسے پوری کرنی ہے. وہ ایسے ہوتی نہیں ہے. وہ مطلب ایک فقہاء نے اور علماء نے ایک مسئلہ بتایا ہے کہ اگر ماں باپ کی قضائیں رہ گئی ہیں، ان کی قضا ان کے ذمے ہے، واجب ہے، تو پھر آپ اس کی جگہ پہ نماز تو قضا کر نہیں سکتے، لیکن صدقہ کر سکتے ہیں. آپ ان کی نمازوں کا صدقہ آپ کو اتنی توفیق رب نے دی ہے تو آپ صدقہ کر دیں، اپنی نمازوں کی قضا کریں، جو آپ کی نمازیں رہ گی وہ قضا کریں. چلیں، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. مزید بڑھتے ہیں جی آگے، نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں آپ پلیز. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، جی بولیں. سر مجھے نا استخارہ کروانا تھا. میری نا 8 ماہ کی نا بچی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے میاں بیوی میں نا اکثر نا گھریلو جھگڑا بہت رہتا ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کافی زیادہ پریشانی بہت زیادہ ہے. اور میاں بیوی میں آئے روز کوئی ایسا دن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑائی جھگڑا نہ ہوتا، اور کاروبار کوئی بھی نہیں ہے. اچھا جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جو ماریہ مقبول ہے، اور میرے ہسبینڈ کا نام ہے عرفان فاروق. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ یاسمین مقبول. کتنا عرصہ ہوا آپ کی شادی کو؟ سر میری شادی کو یہ 3را سال جا رہا ہے. والدہ میری کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے. ٹھیک ٹھیک، اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے میری بہن، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. 3 سال شادی کو ابھی ہوئے ہیں اور 8 ماہ کا آپ نے بتایا، بچی غالباً آپ نے بتایا کہ آپ کی ہے. تو معاملات آپس میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا اور پیار اتفاق محبت بہت کم ہے. تو ظاہر ہے اگر سٹارٹنگ میں آغاز میں ایسے معاملات ہوں تو پھر آنے والے دنوں کے لیے پریشانی انسان کی زندگی میں ہوتی ہے. تو کچھ آپ بہن کی رہنمائی کریں. جب کاروبار خراب ہوتے ہیں تو بہت ساری ویسے ہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. لگ رہا ہے کہ اس بچے کا جو ہے کاروباری معاملات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں ناچاکی اور سارا چلتا رہتا ہے. تو بیٹے آپ اور آپ کے میاں دونوں کوشش کریں کہ روزانہ 1 مرتبہ سورۃ یاسین ضرور پڑھا کریں. 1 مرتبہ صرف سورۃ یاسین ضرور پڑھیں. آپ کے انشاءاللہ کاروباری حالات بہتر ہونے سے آپ کے معاملات بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ناچاکی کی بہت بڑی وجہ ہمارے فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت کریمہ پڑھا کریں، کھلا پڑھتے رہیں، جب بھی چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. تو انشاءاللہ ان کے اندر محبت بھی بڑھے گی اور ان کے معاملات بھی بہتر ہوں گے اور کاروبار بھی ٹھیک ہوگا. چلیں، اللہ پاک مہربانی کرے جی. بہت اچھی بات میاں صاحب نے کہی ہے کہ فائنینشلی معاملات جب ڈسٹرب ہو جائیں تو خاص سب سے بڑی اور پہلی وجہ اپنی زندگی میں یہی ہوتے ہیں، معاملات کو ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو کچھ ہماری خواتین کو بھی چاہیے، ہماری بہنیں جو دیکھ رہی ہیں پروگرام، کہ وہ بھی کمپرومائز اس حوالے سے کیا کریں. اگر تو ان کا شوہر یا وہ جو مرد ہے اس میں اتنی ہمت طاقت اس انداز میں ہے کہ وہ کام کرنا چاہتا ہے تو کام نہیں مل رہا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو پھر تو زیادہ کمپرومائز کرنا چاہیے کہ اس کی نیت پہ آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے. معاملات ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے، کمپرومائز اگر انسان کر لے کچھ دنوں کے لیے تو آپ یقین جانیے آنے والے جو دن ہوتے ہیں وہ بہت خوشحالی والے دن ہوتے ہیں، پھر اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے. تو کچھ مہربانی آپ بھی کریں میری بہن، اگر ہے بھی کچھ مسائل آپ کی طرف سے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپس میں پیار اتفاق بھی پیدا ہوگا. بلکہ ہماری دعا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے معاملات بہتری کی جانب آئیں اور معاملات درست ہوں انشاءاللہ آپ کے. نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی فیضان بات کر رہا ہوں ملتان سے. اونچا تھوڑا سا آپ بولیں فیضان صاحب اور بتائیں کیا سوال ہے. جی فیضان بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی میرا میاں صاحب سے یہ سوال تھا، میں میاں صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں حضرت علی مولا مشکل کشا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. میاں صاحب کے لیے سوال ہے اور زیارت چاہتے ہیں وہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کی. کچھ کوئی عقیدت مند کو پیار والے شاید تھے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے مجھے. حضور یہ تو بڑے نصیبوں کی بات ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں، میں اس بارے میں کوئی بڑے احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ بڑوں کی بات ہے. مگر میں اگر مجھ سے کہے تو درود پاک کثرت سے پڑھیں. درود پاک کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ
आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत होगी, हज़रत अली मुर्तज़ा की भी होगी। दुरूद पाक कसरत के साथ। और पीर साहब इस बारे में ज़रा इब्राहिमी पढ़ें, इसमें आलमी आल का जिक्र है। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। दरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसमें जब आल भी आएगा तो इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसे आल की ज़ियारत हो जाएगी। क्योंकि आपने हज़रत अली का जिक्र किया है तो यकीनन इससे बड़ा जो है वो दुरूद जिसमें आले पाक का जिक्र भी हो, जब आप मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद का नज़राना भेजोगे इंशाअल्लाह तो सरकार की ज़ात भी खुश होगी यकीनन, और जब वो खुश होंगे अल्लाह ताला इनकी कबूल फरमाए और जल्द होंगे इंशाअल्लाह तो ज़ियारत का शरफ भी मिल जाएगा। और खैर हम इस काबिल तो नहीं हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अगर करम नवाजी करने पे आएँ तो इसमें भी कोई शक नहीं है। सरकार की ज़ियारत हो जाए तो वो हेड ऑफिस से सारे मौजूद होते हैं। हाँ, अल्लाह अल्लाह ज़रूर से काबिल करें सरकार की अगर ज़ियारत हो जाए ना तो मेरा क्या बात है। और कोशिश करें अपनी आंखें ऐसी करें कि वो वहाँ पर जब आएँ तो इस काबिल हो कि हम वहाँ पे इस काबिल, मैं वही वो उसी तरफ ही आ रहा था। अल्लाह ताला मैं तो ये सोच कभी कई दफ़ा काम जाता हूँ कि अगर अल्लाह सबको नसीब करे। आमीन आमीन। कॉलर है जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी, इसलिए बात कर रहे हैं भैया से। मैं आपको पूछना था कि जो सलात तस्बीह पढ़ती हैं औरतें, उनका कोई टाइम करती नहीं होता, वो 10 बजे 11 बजे आप जरा आप मेरी बहन ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ बहुत कम है। जी, मैंने ये मेरा सवाल था कि मैं पूछना कि जो ख़वातीन नमाज सलात तस्बीह अदा करती हैं जुम्मत मुबारक के दिन जी रोज़ों में खास तौर पर, तो उनका कोई टाइम टेबल है इसी तरह है जिस तरह मर्दों का होता है कि जैसे अजान हो के वो बाद में अदा कर सकती हैं? हमारे यहाँ इस तरह भी होता है ना कि कोई 8 बजे अदा कर रहा है, कोई 10 बजे अदा कर रहा है, ये ठीक है या नहीं? अच्छा, वक्त का तयन पूछ रही हैं आप? जी जी, वक्त का पूछ रही हैं। ये अजान से पहले नमाज अजान जुम्मा से पहले अदा हो सकती है और औरतों की जमात में होती है, वो कोई औरत जमात अच्छा जी बढ़ा सकती है साथ में जी। समझ गए, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपका। सलात व तस्बीह की नमाज के लिए ख़ातीन का वक्त भी पूछा। और मेरा बेटा आपने पूछी, एक तो वक़्त पूछा आपने, सिर्फ ज़वाल का वक़्त जो है वो निकालना है जो दोपहर को होता है, कोई 20 मिनट ज़वाल का टाइम होता है, वो ज़वाल का टाइम आपने निकालना है। इसके अलावा पूरा जुमा यानी तुलुए आफ्ताब के बाद ग़ुरूब आफ्ताब से पहले और असर का वक़्त जो है उस वक़्त भी नवाफिल नहीं होते हैं। जब असर का वक्त शुरू हो जाए तो फिर नवाफिल नहीं होते हैं। बाकी कोशिश करें कि आप जुमा की नमाज से पहले पढ़ें, चूँकि औरतों पर जुमा नहीं है इसलिए औरतों ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। उस ज़ोहर की नमाज के साथ सबसे अफजल ये है कि आप सलात व तस्बीह नमाज उस वक़्त अदा करें। जुमे की ज़ोहर की नमाज के बाद भी पढ़ सकती हैं, ज़ोहर की नमाज से पहले पढ़ सकती हैं। दूसरा सवाल आपने किया है कि ग़ालिबन औरतों की जमात है कि नहीं? औरतों की जमात के लिए तो मेरा बेटा औरतों की जमात नहीं है। अगर आप सलात व तस्बीह, बाद औरतें हमारे ऐसा एक सिस्टम चल रहा है कि वो इमामत कराती हैं, औरतों की इमामत नहीं है। एक ही सफ़ में तमाम औरतें खड़ी होंगी और सफ़ में खड़े होकर आगे कोई औरत नहीं खड़ी होगी, इमामत नहीं कराएगी, आप पढ़ सकती हैं। चलें, बेहतर है जी, बहुत शुक्रिया जी। बस लास्ट कॉल ले लेंगे, उसके बाद फिर दुआ भी होती है, आपको पता है, दुआ की तरफ आएंगे। बात करते हैं लास्ट कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं अहमदाबाद बात कर रहा हूँ। ये आजकल सोशल मीडिया पर ये सहाबा के पीछे जो चल रहा है इसके बारे में सर जी कुछ बताएं। क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पर सहाबा किराम के पीछे बातें हो रही है, वीडियो चलते हैं, तो ये अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में बताएं। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे मेरे भाई? सर जी, ये सोशल मीडिया पर जो आजकल सहाबा किराम के पीछे बुरी बातें चल रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। ठीक। अच्छा जी, चलें, ठीक है। अब बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल का जवाब आपको दे देते हैं। वो सहाबा किराम के हवाले से वो प्रोग्राम्स और ड्रामा वगैरह, वो जो फिल्में इस तरह की, शायद उस हवाले बड़ा से सख्त गुनाह है मेरे भाई, अंबिया की शक्ल में कोई चीज़ को पेश करना,
یا صحابہ کرام کی شکل میں کوئی چیز کو پیش کرنا، کیونکہ صحابہ کی بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی نظروں سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی مثل بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ دونوں کا انتخاب میرے رب کا ہے، انبیاء کا انتخاب اور صحابہ کرام کا انتخاب خدا کا ہے۔ اس لیے بڑا سخت گناہ ہوتا ہے اگر ہم ان کی شکلیں بنا کر یا ان کی صورت میں کوئی ڈرامہ بنا کے، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ چلیں بہتر ہے جی، بہت شکریہ۔ دعا کی طرف آتے ہیں جی۔ آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے، اور آخر میں دعا پیشہ فرمائیں گے۔ ہر روز کی طرح آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اور ہمیں اجازت دیجیے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں دین متین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں پوری امت کو اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی وبائی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے ٹر گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم کل مومنین کل مسلمین کی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین، جنہوں نے سوالات کے ذریعے جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں یا ہماری دعا میں شامل ہوتے ہیں، مولا ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما۔ روزمرہ کی طرح جو ہم دعا کرتے ہیں ہمارے نیو جرسی امریکہ میں ہمارے رحمان فیملی، جن کو اللہ رب العالمین نے صدقہ مصطفیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے اور اس وبائی امراض سے محفوظ فرمایا ہے، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، جو بچے نافرمانی میں ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری نصیب فرما۔ جن بچیوں کے یا بچوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ عادل رحمان جو بچہ ہے مولا اس کی مدد فرما، اس کی حفاظت فرما، اسے نیک سیرت اور نیک صورت بنا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔